अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला की ज़ात आपको खुश रखे। मेरी दुआ है कि ये रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, अल्लाह ताला की ज़ात हमें रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। पंजाबी च कहंदे ने अपने आंढ गुआंढ दा ख्याल रखने दी तौफ़ीक अता फ़रमाए। अ, छोटी सी बात है, फिर किसी वीडियो में बताएंगे कि रमज़ान के आने से पहले हमारे बचपन में हमारी माएँ कैसी तैयारियाँ किया करती थी। बट एनी हाउ, चलते हैं मौजू की तरफ। समझने से कासर था कि एक ही दिन में केसों जो कि 10-10 केस हैं, उनको 10-10 मिनट में 10-10 ज़मानतें कैसे मिल सकती हैं? अभी इसी तलाश में था। मेरे सामने पहले मुज़ाहिर नकवी की परवेज़ इलाही के साथ वो ऑडियो कॉल थी, जिसमें नहायत बेतकल्लुफ़ी से बातचीत हो रही थी। फिर मेरे सामने फवाद चौधरी की ट्रकों वाली ऑडियो की कॉल मेरे सामने आ गई। तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे ख़्याल में ये वो चीज़ें हैं, जिसकी वजह से जो मुकदमात हैं ना, उनको उनके पहियों को ना नीचे वो कोई फैसलों के नीचे पहिए लगा दिए जाते हैं, जो ट्रक की तरह भागते हैं फिर फैसले, और मिनटों सेकंडों में जो है ना उनकी वो फैसले हो जाते हैं। लेकिन लेकिन अभी ये चीज़ें मुझे परेशान कर रही थी, तो मेरे सामने मोहम्मद खान भट्टी का तहलका खेज एतराफ़ी वीडियो बयान सामने आ गया, जिसमें मसूफ़ इंसाफ फ़रोशी की दास्तान बयान कर रहे हैं। मसूफ़ बता रहे हैं कैसे सुप्रीम कोर्ट से लेकर लाहौर हाई कोर्ट तक चीज़ें मैनेज होती हैं। वो पहले वीडियो वाला बयान जो है वो आप सुन लें, ताकि मेरे ख़्याल में वो ज़रा थोड़ा-सा आपको आसानी हो जाएगी, और फिर इस पे आगे जाके बात करते हैं। तो ना मैनेज होते हैं, ना उनके बारे में ऐसा कहा जा सकता है। उनके साथ दो जजेज हैं, मुनीब अख्तर साहब और इजाज़ुल हसन। ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है जी, आपको ऑडियो फिर दूसरी तरफ से सुनाते हैं। इस ऑडियो में कोई यहाँ पे इशू होता है, डेली बेसिस पे ही हो रहा है। ना उनके बारे में ऐसा कहा जा सकता है। उनके साथ दो जजेज हैं, मुनीब अख्तर साहब और इजाज़ुल हसन साहब। उनकी जिम्मेदारी पूरी उठाई हुई है मुज़ाहिर नकवी साहब ने। मुज़ाहिर नकवी साहब की बैकग्राउंड ये है कि उनके दो बेटे हैं, दोनों उनके फ्रंटमैन हैं, तो वो हर गलत काम में मुब्तला है। करप्शन करते हैं, टका के करप्शन करते हैं, सुबह से लेकर रात तक करप्शन करते हैं। तो पीटीआई और जोई साहब भी उनके बारे में ये कहते हैं कि भाई ये हमारे अदालतों में लुक आफ्टर करते हैं, फैसले हमारे हाथ में दिलवाते हैं, तो इनका कोई काम रुकना नहीं चाहिए। वो ट्रांसफर, पोस्टिंग, हर काम में वो पैसे कमाते हैं और ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट कैसे मैनेज हो रही है? लाहौर हाई कोर्ट देखें, ये भी जिम्मा उन्होंने लिया हुआ था, लेकिन बीच में अली अफजल सही आ गए। अली अफजल सही ने कहा कि मैं इस सारा मैनेज करता हूँ। अली अफजल सही ने चीफ जस्टिस से बात करके उन्होंने कहा कि बेंच मैंने बनाना है, पीटीआई के खिलाफ किसी किस्म का कोई फैसला नहीं आएगा, एक भी फैसला पीटीआई के खिलाफ नहीं आएगा। तो उसके बारे में वो चीफ जस्टिस साहब भी अपने फायदे शायद उठाते रहे, ठीक ठाक फायदे पीटीआई के कहने पे उनको फायदे मिलते रहे, वो भी अपने सारे काम निकलवाते रहे, और अपने दिमाग के लिए भी उन्होंने 10-15 अरब के प्रोजेक्ट पेपर प्रोजेक्ट के लिए हैं। तो कौन सा प्रोजेक्ट? पेपर प्रोजेक्ट ये क्या होता है? ये होता है, ये आधा काम हुआ होता है इस पे, तो बाकी ये खाओ-पीओ प्रोग्राम होता है, ये जेबों में जाता है। अच्छा, तो ये लाहौर हाई कोर्ट में और भी कहीं कोई जाने वाले आपके? लाहौर हाई कोर्ट में जाती ताल्लुक भी है, मतलब जस्टिस शाहिद करीम है, उनके साथ जाती ताल्लुक है। जस्टिस शाहिद जमील है, उसके साथ भी जाती ताल्लुक है। जस्टिस फरूक हैदर है, उनके साथ भी जाती ताल्लुक है। किस वकील का? वो जब से वकील थे तब से उनसे पुराना ताल्लुक थे, और मेरा बच्चा भी उनके बच्चों के साथ पढ़ता रहा। बच्चा उनके साथ पढ़ता रहा है, और जब वो वकील थे अपने संदूक ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਟਾਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਹ भट्टी साहब ਦੇ वाकफकार ने। जी दोस्तों, आपने एतराफी बयान सुन लिया। दो तरह की चीजें हैं। एक तो मोहम्मद खान भट्टी बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में दो एक सेकंड जी दोस्तों, जरा ये मैं इसको मैनेज कर लूं, हम भी इसको जरा मैनेज कर लेना। तो आप
ایک آواز جو ہے وہ بار بار آتی ہے، اس کو ذرا مینج کر لیں تاکہ وہ آواز اینی مور نہ ہے۔ اچھا جی، اس میں محمد خان بھٹی بتا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں 2 ججز منیب اختر اور اعجاز الحسن کو مظاہر نقوی مینج کرتے ہیں۔ مظاہر نقوی کے 2 بیٹے فرنٹ مین ہیں جو پیسے پکڑتے ہیں، خوب کرپشن کرتے ہیں۔ مصوف بتا رہے ہیں کہ انہی کی وجہ سے سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے آتے ہیں۔ پھر مصوف لاہور ہائی کورٹ کا بتاتے ہیں، وہاں انصاف فروشی کا دھندا کیسے چلتا ہے، داماد کو کرپشن کرانی پڑتی ہے، کرپشن کی ٹرم بھی بتا رہے ہیں، کیسے مال بنوایا جاتا ہے۔ 2 اور ججز سے بھی تعلقات کا بتا رہے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ یہ عدلیہ بھی کالی بھیڑیں میرے ملک کو کیسے کھوکھلا کر کے کھا گئی ہیں۔ ایک لاڈلا انتشاری سیاست کا موجد میرا ملک تباہ کر رہا ہے، کافی حد تک کر گیا۔ اس کی سہولت کاری کی اعلیٰ عدلیہ کی کالی بھیڑیں کر رہی ہیں۔ ان کا احتساب کون کرے گا؟ ابھی تک چیف جسٹس نے مظاہر نقوی کی آڈیو کال پر ایکشن نہیں لیا، رہی صحیح کسر محمد خان بھٹی نے نکال لی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو فوری طور پر ان تمام ججز کے استعفے کا مطالبہ کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ان کے خلاف قرارداد منظور کرنی چاہیے، انہیں فوری طور پر کام سے روکنا چاہیے۔ معاملہ فوری طور پر سپریم جوڈیشنل کونسل میں جانا چاہیے۔ اگر عدلیہ خود اپنی کالی بھیڑوں کا احتساب نہیں کرتی تو پھر کوئی ڈکٹیٹر ہی آئے گا۔ اس لیے آئین بچانے کی خاطر خود کو عدلیہ کی ایسی کالی بھیڑوں سے باہر نکالنا چاہیے۔ بھٹی صاحب جو اعتراف کر رہے ہیں اس اعتراف کے بعد باقی کچھ نہیں رہ جاتا۔ وہ بتا رہے ہیں کہ چودھری صاحب کے جتنے معاملات تھے وہ عدالت میں مظاہر نقوی صاحب مینج کرتے ہیں، اور چودھری صاحب اور پی ٹی آئی نے آرڈر دیا ہوا ہے، حکم دیا ہوا ہے کہ کسی قسم کا ان کا کام نہیں رکنا چاہیے۔ مذاکر نقوی ان کا کام کیا ہے کہ ان کے 2 بیٹے ہیں، یہ ہر طرح کے کیس پکڑتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہر طرح کی پوسٹنگ پکڑتے ہیں، ہر طرح کی ٹرانسفر پکڑتے ہیں، اور وہ آگے حکومت سے کرواتے ہیں۔ آپ ایک پوسٹنگ پہ اگر فرض کیا کروڑوں روپے، ایسی پوسٹنگ ہے نا جہاں پہ اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، تو وہاں پہ کروڑوں روپے کے دے کے لوگ ٹرانسفر بھی کرواتے ہیں۔ تو جب وہ ٹرانسفر کرواتے ہوں گے، جو کروڑ روپیہ دیتے ہوں گے، وہ سارا کچھ مظاہر نقوی کے جیب میں جاتا ہوگا۔ ان کے بیٹے 2 فرنٹ مین یہ کام کر رہے ہیں، اب خود اندازہ کریں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کیونکہ وہ جو افسر علی صاحب ہے، شاہی صاحب جو ہے وہ تشریف لے آئے ہیں، ایم پی اے بن گئے، اور جب ایم پی اے بنے ہیں تو انہوں نے کہا سارے کام چھڑ دو، سسر کو جو ہے نا وہ میں مینج کروں گا۔ اب جب سے وہ آئے ہیں تو سارا کچھ وہ خود مینج کر کے دیتے ہیں۔ ایسے بینچ بنائے جاتے ہیں جن بینچ سے پی ٹی آئی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آ سکتا۔ دوستو ایسے ہی نہیں، 10 منٹ میں 9 فیصلے، اور سارے کے سارے عمران خان کے حق میں، اور کچھ ایسے فیصلے جو ابھی تک ہوئے بھی نہیں ہوتے، جو ابھی تک جرم بھی نہیں ہوتے، وہ بھی ان کے حق میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ محمد بھٹی ایک سرکاری افسر ہو کر یہ سب پرویز الہی کے کہنے پر کرتا رہا۔ پرویز الہی کو بھی فوراً گرفتار کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے لوگ جمہوریت اور عدلیہ کو نقب لگاتے ہیں، یہ بڑا ایک سوال بھی ہے موجودہ حکومت اور سیٹ اپ سے کہ اگر آپ نے محمد خان بھٹی کو پکڑ لیا اور وہ یہ چیزیں ساری کھل کے بتا رہا ہے، تو ہمیں یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ میرے خیال میں مقصد ہمیں بتانے کا یہ ہے کہ ہم کل یا پرسوں مظاہر نقوی کے خلاف جوڈیشنل جو لے کے جا رہے ہیں، کیس لے کے جا رہے ہیں، اور پرویز الہی کو گرفتار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف ایک کھلی کتاب کی طرح ثبوت موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس سے جج گندے ہو جائیں گے یا پرویز الہی صاحب گندے ہو جائیں گے، اور گندے ہو کر وہ مزید گندے کام نہیں کریں گے، تو یہ میرے خیال میں سادہ پن ہے اور بھول ہے۔ جی شیخ رشید صاحب کے بارے میں جنرل باجوہ صاحب نے کہا جی وہ بونگیا ماردا ہے، چولا ماردا ہے، وہ کسی سے کوئی رابطے میں نہیں ہے، اپے ہی چھڑدا ہے، اپے ہی کردا ہے۔ اور مجھے وہ ملا تھا 2022 میں، اس نے کہا تھا جی عمران خان سے حکومت نہیں چل رہی، اس لیے مہربانی کریں آپ کچھ نہ کچھ کریں، عمران خان کو فارغ کریں یا سمجھائیں۔ اس پر شیخ رشید صاحب کا بھی بیان آ گیا، وہ بھی سناتے ہیں آپ کو۔ جی شیخ رشید صاحب کا بیان بھی جو ہے وہ اس میں کچھ ایشو ہے جی، میں آپ کو یہ سناتا ہوں جی۔ یہ جی کبھی بھی ان سے علیحدہ آیا گیا ہے کہ جنرل باجوہ نے میرے بارے میں بیان دیا ہے، میں نے کبھی بھی ان سے علیحدہ اور تنہائی میں ملاقات نہیں کی، اور عمران خان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی۔ میں نثری اور اصلی ہوں، نثری بھی ہے، اصلی بھی ہے، اور زندگی میں کبھی علیحدگی میں تنہائی میں باجوہ صاحب کے خلاف بات بھی نہیں کی۔ کر کون رہا ہے، کہہ کون رہا ہے؟ شیخ رشید، جو کہ صبح شام ہمیں یہی بتاتا رہا ہے کہ میں خاص بندہ ہوں، اندر کا بندہ ہوں، گیٹ نمبر 4 کا بندہ ہوں، باجوہ کے ساتھ میرے بڑے تعلقات ہیں،
اور اس سے پہلے رحیل شریف سے، اس سے پہلے جنرل کیانی، یہ سارے میرے یار دوست ہیں. کٹھے بہ کے ایسی مطلب یاشی کٹنے ہیں، کٹھے بہ کے تاش کھیلنے ہیں، کٹھے بہ کے کباب، اور کٹھے بہ کے اب حریم شاہ والی بات تو میں نہیں کروں گا، خیر وہ بڑا زیادہ ہو جائے گا، لیکن سارا کچھ اکٹھے بیٹھے کرتے ہیں. اور آج کہہ رہے ہیں کہ جی میں کبھی ان سے ملا ہی نہیں، میرا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جب کوئی وردی میں ہوتا ہے، سیٹ پر ہوتا ہے، تو یہ ان کے مامے چاچے بابے تائے سارے رشتے دار ہوتے ہیں. اور جیسے ہی وہ سیٹ سے اتر گیا، وہ کون جی کیڑا جی ماڑا کے تعلق ہے جی، ماں کو تو جاننا نا جی، یہ ہو جاتا ہے جناب. تو اس لیے آپ جو ہے نا شیخ رشید صاحب کی نہ پہلے والی بات پہ یقین کیا کرتے تھے، نہ اب والی بات پہ یقین کیا کریں، کیونکہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ کسی پانڈے کے ٹکر نہیں ہے، اور دیہڑی دار ہے، اور ٹھیک ٹھاک. دیکھیں ان کی ہسٹری ہے. وہ اب باجوہ صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ میرے کالج میں آنے سے 6 سال پہلے اس کالج سے پڑھ کے جا بھی چکے تھے، پڑھ کے جا چکے تھے یا پڑھا کے جا چکے تھے، یا کسی کی یاشی کروا کے جا چکے تھے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. بٹ شیخ رشید صاحب سے وہ پہلے چلے گئے تھے کہتے ہیں. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ وہ کبھی جنرل باجوہ کو ملے نہیں ہیں. اگر ملے نہیں ہیں تو انہوں نے عمران خان کے خلاف کوئی بات کی نہیں ہے، کیونکہ وہ اصلی بھی ہیں اور نقلی بھی ہیں. اصلی اور نقلی مطلب سمجھ گئے نا آپ، اصلی بھی ہے اور نقلی، یہی شیخ صاحب کی اوقات ہے. ایک چیز اور دوستوں ڈسکس کرنی ہے سوشل میڈیا پر، مریم نواز کے کسی انٹرویو کے ایک حصے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. انہوں نے پشتونوں کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی ہے، یا پشتونوں کو کوئی مطلب کوئی ایسا کچھ لفظ، یا ان کے میرے خیال میں یہ بالکل پی ٹی آئی کا جھوٹا پروپوگنڈا ہے. مریم نواز پاکستان کی لیڈر ہے، پاکستان پورے کی، اور ان کے لیے بلوچستان کے لوگوں کے جو جذبات، احساسات، آپ کو وہ ویڈیو یاد ہوگی جس میں وہ بی بی فرما رہی تھی، ایک عورت فرما رہی تھی کہ مریم نواز ہمارے گھروں کی روشنی ہے. سندھ میں جاتی ہے تو مریم نواز کو جتنا پیار سندھیوں سے ملتا ہے، میرے خیال میں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. کے پی کے میں مریم نواز جب تشریف لے کے جاتی ہیں تو وہاں پر جتنا پیار اور محبت مریم نواز کو ملتا ہے، یا مریم نواز کے والد کو جتنا پیار کے پی کے سے ملا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی مثال پورے پاکستان میں نہیں ملتی. اور یہ کہنا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے سوائے پی ٹی آئی کے جھوٹے پروپیگنڈے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. پختون ہمارے بھائی ہیں. ہم ہر پروگرام میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں سے 2 4 10 شرپسند ایسے لوگ جن سے وہاں کے لوکل ڈومیسٹک لوگ بھی تنگ ہیں، ہر کلچر میں ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، تو اگر وہاں پہ کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زمان پارک میں آ کے سارا کچھ کیا، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو آپ پورے پختون لوگوں کو اس کی لپیٹ میں لے لیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. شرپسند، دہشت گرد، اور اس کے علاوہ جو جرائم پیشہ عناصر ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا پختونوں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ اپنوں کو بھی مار رہے ہیں، یہاں پر بھی مار رہے ہیں، وہ ہر جگہ پہ کر رہے ہیں. تو مریم نواز کے حوالے سے یہ الزام لگانا، یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے سوشل میڈیا پر. ان کا آپ کو پتا ہے جس طرح وہ مطلب کہ چیزوں کو ٹویسٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کام کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کام کے لیے پیسوں کے بڑے بجٹ رکھے ہوئے ہیں، ایسے صحافی رکھے ہوئے ہیں جن کو وہ پیسے دیتے ہیں اور ان سے یہ کام کرواتے ہیں. اور ٹرینڈ اور ان کی وہ چیزیں وہ آپ کو ساری آپ سامنے پتہ ہے. تو ایسے میرے خیال میں پختون بھائیوں کو مریم نواز کے بارے میں ایسا سوچنے کی، یا کوئی ایسی ویڈیو یا ایسے آڈیو کہ میں پختون ہوں اور میں دہشت گرد نہیں ہوں، ہمیں پتہ ہے، ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ جتنا ظلم اور زیادتی آپ لوگوں پر ہوا ہے، اور آپ لوگوں کے حوصلے اور ہمت کی وجہ سے آج پاکستان یہاں پہ کھڑا ہے. ورنہ 2017-18 میں جتنی بڑی ہجرت کی، جتنی بڑی آپ لوگوں نے تکلیف اٹھائی، پہلے آپ نے دہشت گردوں کے ہاتھوں اپنی جانیں قربان کی، اپنا مال قربان کیا، اپنے گھر قربان کیا، اور پھر اس کے بعد پاکستانی فوج نے جب آپ لوگوں کے ساتھ مل کر اس علاقے کو صاف کرنے کی جو جنگ لڑی، تو پھر آپ لوگوں نے ایک بہت بڑی ہجرت کی، جو کہ ظاہر ہے اپنے گھر بار چھوڑ کر آپ دوسری جگہوں پہ آئے. اور جب وہ سارا کلین اپ ہوا، آپ واپس گئے. تو آپ پشتونوں کی پاکستان کے لیے جو قربانیاں کسی ڈھکی چھپی نہیں ہیں. تو اس لیے مریم نواز کے بارے میں ایسا کچھ کہنا سوائے پی ٹی آئی کے پروپیگنڈے کے اور کچھ نہیں ہے. تمام دوستوں کو میری طرف سے رمضان مبارک ہو، جو کہ میرے خیال یورپ میں کل روزہ پہلا ہوگا، اور پاکستان میں ظاہر ایک دن بعد ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات خیری و عافیت سے یہ مہینہ گزرے اور میرے سونے پاکستان اپنا کرم کرے. خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ملاقات